بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 21 شوال المکرم 1447 سنہ ہجری مطابق 10 اپریل 2026 سنہ عیسوی بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 6 اور پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 10 آیہ کریمہ نمبر 35 تا 43 9 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہوگی۔ اہم ترین عنوانات میں ایک عنوان ہے وسیلہ کی بحث، توسل کی حقیقت اور رشوت کے احکام۔ فرمان باری تعالی ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے مومنو ڈرو اللہ سے اور طلب کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے گزشتہ آیات بینات میں پروردگار عالم نے یہودیوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ان کی جسارت دیدہ دلیری کو بیان فرمایا اور اطاعت و عبادت کرنے سے ان کے دور ہونے کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ اس کے خوف سے گناہوں کا ترک کرنا اور عبادات کا بجا لانا، یہود اس وسیلے سے محروم رہے۔ اس لیے مومنوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمہارا طریقہ یہود بے بہبود کے برعکس ہونا چاہیے۔ تم اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر کے اور عبادت کر کے اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ اے مومنو تم یہود کی طرح اپنے
आबा व अजदाद पर फ़ख्र ना करो, बल्कि असलाफ के फ़ख्र करने के बजाय आमाल सालिहा में कोशिश करो। इबादतों के ज़रिए खुदा के कुर्ब और नजात का वसीला ढूंढो। फिर देखो अल्लाह मेहरबान कैसे करम फरमाता है। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए मोमनो डरो अल्लाह से और तलब करो उसकी तरफ वसीला। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और कोशिश करो उसकी राह में, जिहाद करो उसकी राह में ताकि तुम फलाह पा जाओ। मुजाहदा मुतलक कोशिश को भी कहते हैं, और ये जो इस्तिलाही जिहाद है कलमा हक की सरबुलंदी के लिए काफिरों के खिलाफ बरसरे पैकार होना, उसको भी कहते हैं। याद रहे सारे इस्लामी फ़रैज़ वाजिबात और मुअक्कदात का मुखातब मोमिन ही होता है। ईमान के बाद अमाल सालिहा को अपनाना लाजमी है, और किसी हाल में इताअत व फरमाबरदारी से मुंह मोड़ना ये दुरुस्त नहीं। जो जो आर्डर है उस पर अमल करो, यानी सर से पांव तक उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा के तहत पूरे पूरे दाखिल इस्लाम हो जाओ। और ये नहीं कि ईमान और आमाल सालिहा को अपना कर बिल्कुल मुतमैन होकर बैठ जाओ, बल्कि उठो और उसकी बारगाह तक पहुंचने का वसीला ढूंढो। अब वसीला क्या है? जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते हैं मा युतकर्रबु इलैहि, वो चीज जिसके जरिए अल्लाह की जनाब में कुर्ब हासिल किया जाए। मा युतकर्रबु बिही इलैहि ताला, वो ईमान भी है, वो अमाल सालिहा भी है, वो बंदगाने सालिहा भी है, मकबूलाने बारगाहे खुदाबंदी। आइमा मुफस्सिरीन ने और अफा के हवाले से बड़े ईमान अफरोज फरामीन नकल किए। फरमाया रियास आमाल की तजरीद, आमाल को दिखलावे से बचाना, उजुब से अहवाल की तफरीद, खुद पसंदी से अपने अहवाल को बचाना, मुमताज करना, मुनफरिद करना, और तलब हुजूर से अनफास को खालिस कर लेना। यानी इसलिए अमल अच्छा ना किया जाए कि लज्जत नफ्स होती है, लोग तारीफ करते हैं, ये भी वसीला कुर्ब इलाही है। आमाल की तजरीद रियास से, अहवाल की तफरीद उजुब से, और अनफास को तलब हुजूर से बचाना। दूसरा फरमाया और अफाने के आबदों का वसीला फजैन है, आलमों का वसीला दलैल है, और आरफों का वसीला तर्क वसाइल है। आबिद यानी इबादत गुजार तो मामला से तवस्सुल ढूंढता है, और आलिम मुकाशफा से राह चलता है, और आरिफ मुआना से राह देख लेता है। आल इमरान आयत नंबर 191, आबिद गौर फिक्र करता है यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ूदा, जिक्र करो अल्लाह का खड़े और बैठे। आलिम की नजर अल आराफ की आयत 185 185 पे होती है, वलम यंजुरू फी मलकूतिस समावात, क्या मलकूत समावात में गौर फिक्र से काम नहीं लेते। और आरिफ अल अनाम की आयत 91 पे नजर रखता है, कुलिल्लाहु सुम्मा ज़रहुम, बस अल्लाह कहो फिर मा सिवल्लाह से नजर को हटा लो। एक आरिफ कामिल ने तो यहां तक फरमाया कि इलाही तेरे तरफ वसीला भी तू ही है, तेरी तरफ वसीला भी तू ही है। अगर किसी ने तलब से तुझे पाया तो मैंने खुद तलब तुझी से पाई। अल्लाह। बहरहाल हर शख्स पर जो अल्लाज़ीना आमनू का मिस्ताक है, जो मोमिन है, वसीला का तलब करना लाजमी है। जो जिस दर्जे का मोमिन होगा उसका वसीला भी उसकी शयान शान होगा। जिसका मतलूब जितना बुलंद
اس کے لیے اس کا وسیلہ بھی اتنا ہی بلند جو اسے اس مطلوب تک پہنچا سکے۔ بھائی دنیا کے معاملات میں دیکھ لینا، سیڑھی وسیلہ ہے نا، تو جس مکان کے لیے اس سیڑھی کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ جتنا بلند ہے سیڑھی بھی اتنی بلند چاہیے۔ تو جس بارگاہ کے وسیلے کی بات ہو رہی ہے وہ بارگاہ عظمت میں بڑی بلند ہے، تو وسیلہ بھی بلند چاہیے۔ اور افضل الوسائل وہ ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے رب کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ نہیں۔ پھر درجہ بدرجہ دیگر انبیاء و مرسلین، پھر صحابہ و اہل بیت، اولیاء، علماء، صلحاء، رہ گئے ہم جیسے اسیاں شعار اور غفلت شعار۔ تو ہمارا تو سارا دار و مداری دامن مصطفیٰ کے تھامنے پر ہے۔ بعض لوگ یہاں پر بڑا شدت کرتے ہیں، وہابیہ خصوصاً، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ڈائریکٹ مانگو۔ سادے لفظوں میں کہوں تو بھائی بوتھا دیکھو، ہمارا منہ ہے کہ ہم اللہ کو کچھ عرض کر سکے، جو ہمارے اعمال، جو ہمارے کرتوت، جو ہمارا حال ہے۔ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ یہی تو ایک لاج ہے ہماری، کہ دولت ایمان جو اس نے فطرت میں عطا فرمائی وہ اس کے کرم سے چونکہ محفوظ ہے، تو اعمال پہ تو ہمیں کک بھروسہ نہیں جو ہمارے اعمال ہیں، تو ہم ان کو اس کی جناب میں پیش کرتے ہیں کہ جو اسے محبوب ہے۔ اس پہ تحقیقی ابحاث تو بڑی ہیں، صرف ایک حدیث اور پھر ایک بزرگ کا ایک مکالمہ پیش کر کے میں اگلی بات کرتا ہوں کہ انہی ایتوں میں ایک آگے بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا پردرد موضوع آ رہا ہے، رشوت، جس نے وہ دیمک کی طرح وہ روگ بن گیا معاشرے کا۔ جامع ترمذی کی مشہور حدیث ہے اور اسے بہت سارے محدثین نے نقل کیا، لیکن جامع ترمذی کا حوالہ اس لیے بڑا ہے کہ سیاستہ حدیث کی 6 منتخب کتابیں جو عالم بننے والے طلبہ کرام کو جب پوری درس نظامی کوئی تقریباً 15-20 فنون سبجیکٹس کی 20 کتابیں جب پڑھا لی جاتی ہیں، صرف کی 4-5 کتابیں، نحو کی 4-5 کتابیں، علم بلاغت کی، منطق کی، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، پھر حیات، ہندسہ، ریاضی، یہ میراث اور مختلف فنون، ادب عربی، انشاء وغیرہ جب یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کا وہ کہلاتا ہے دورہ حدیث شریف آخری سال۔ اس میں وہ جو 6 منتخب کتابیں پورے اسلامی ذخیرہ احادیث میں سے، ان میں سے بخاری مسلم کے بعد تیسرے مقام پہ جامع ترمذی ہے، اور فن کے اعتبار سے یعنی پڑھنے پڑھانے کی مشکل اور پیچیدگیوں کے اعتبار سے علماء کے نزدیک وہ ان 6 میں اول درجے پر ہے۔ اس جامع ترمذی میں ہے کہ ایک نابینا صحابی کو سرکار نے خود جو دعا ہدایت فرمائی تھی بارگاہ رب العزت میں طلب کرنے کی، مانگنے کی، اس میں خود اپنی ذات کا وسیلہ پیش کرنے کا انہیں حکم دیا، رغبت دلائی۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے پاس پھر ایک واقعہ پیش آیا، عثمان بن حنیف کے پاس آیا، تو وہ نابینا ایک صحابی آئے، تو انہیں وہ دعا بھی سکھائی اور ساتھ بتایا کہ سرکار نے یہ سکھائی تھی۔ اس میں الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ اللہ میں اپنی حاجت تیری طرف پیش کرتا ہوں اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے توسل سے پیش کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ رب کی جناب میں میری سفارش کیجیے۔ تو یہ توسل شرک نہیں ہے،
तवस्सुल का माना है वसीला ढूंढना, वसीला बनाना। शिर्क तो वो चीज़ होती है ना कि जो अल्लाह की सिफत हो और दूसरे की मानी जाए। ये तो एक सादा बंदा भी समझता है ना, शरीक साजी, जिसने मैथ भी पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, बच्चे वो भी जानते हैं, शराकत के उसमें मसाइल आते हैं। अल्लाह का साजी कौन हो सकता है? और फिर शिर्क तो इसलिए, वसीला इसलिए भी नहीं बन सकता, जिस तरह हम कहते हैं ना मीलाद, शिर्क इसलिए नहीं बन सकता कि मीलाद तो और मौलूद और विलादत तो कहती पैदाइश को है, बल्कि वो शिर्क की जड़ें काटता है कि मिलाद मना के हम बता रहे होते हैं कि हमारे आका वो हैं जो बीबी आमना के मौलूद हैं और बीबी फातिमा के वालिद हैं, और रब वो है जो ना वालिद है ना मौलूद है। इसी तरह तवस्सुल तो इसलिए भी शिर्क नहीं हो सकता कि अल्लाह से तो तवस्सुल हो ही नहीं सकता, यानी अल्लाह की बारगाह में तो तवस्सुल हो सकता है किसी को वसीला बनाना, आप अल्लाह को किसी के सामने तो वसीला नहीं बना सकते। डायरेक्ट मांगो जी, डायरेक्ट मांगो। वो आला हजरत को किसी ने कहा, वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे मांगते हो तुम औलिया से। उन्होंने अपने इल्मी अंदाज में जवाब दिया, वो तवस्सुल है जो नहीं कर सकते हम खुदा से, उसे मांगते हैं हम औलिया से। यानी अल्लाह की जनाब में तो भीख मांगने के लिए उसके किसी महबूब को हम उसका नाम पेश कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी बारगाह तो किसी की है नहीं कि जिसके सामने हम उस प्यारे रब को पेश करें वसीला के तौर पे। और यही बात जब हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के ज़माने में किसी वाबी ने की, तो वो फिर दौर अब ऐसा आ गया नहीं कि लोग जट की बात को ज़्यादा समझते हैं, तो उन्होंने कहा इसको समझ ज़रा सही आएगी। उन्होंने कहा ना, वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो औलिया से। उन्होंने आगे फरमाया, वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे मांगते हो तुम अगनिया से। मालदारों के पास जाके जिसे तुम मांगते हो ना झोलियां फैला के वो है। तो ये एक तो हदीस वो हो गई आज उस्मान बिन एफ की, वो नबीना सहाबी जामे तिरमिजी वाली। दूसरा सबसे बड़ी तो ये खुद ऐत है, अल्लाह फरमाता है मांगो, अल्लाह से डरो और वसीला ढूंढो उसकी बारगाह में। अच्छा, भाभी यहाँ के कहते हैं कि इससे मुराद आमाले साले आए, नेक बंदे नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं आला हजरत के खलीफा हजरत शेख ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी, उन्होंने 107 साल उम्र पाई है और ज़िंदगी की 77 बहारें, 30 साल की उम्र में तकरीबन गए, 60 हज भी किए, आखिरी 10 साल मदीना मुनव्वरा से वो नहीं निकलते थे, उनकी रैश मदीना मुनव्वरा में थी। मस्जिद नबी का मौजूदा जो छतरियों वाला हिस्सा मशहूर है, ये उस टाइम उनका मकान था। वो इतने खुश नसीब थे कि उनके घर की खिड़की खुलती पहली नजर गुंबद खजरा पे पड़ती। 21 साल तो तुर्क उस्मानी हुकूमत को उन्होंने गुजारे, जो आशिकों का दौर था, अल्लाह करे वो दिन फिर हम देखें। फिर ये नजदी आए, ये नबियों और वलियों के गुस्ताख, जन्नतुल माल्ला और जन्नतुल बकी के मज़ारात की बेहुरमती करने वाली ये बदनसीब कौम, ये लाल रुमालों वाले, ये डाकू थे ना सऊदी, ये लूटते थे हाजियों को। फिर इन्होंने नजदियों के साथ मिल के तसल्लुत किया, भाई मजहबी निज़ाम तुम्हारा होगा और दूसरा जो इंतज़ामी अमूर होते हैं वो हमारे। तो इनका काजी था और वो बड़ी तलवार लहरा लहरा के बात करता था। वो हजरत साहब बकरियां चरा रहे थे, वो मदीना मुनव्वरा का पुराना सादा दौर। तो यही बात उसने की, भाई वसीला तुम वसीला कहते हो, इस पर क्या दलील है? उन्होंने यही आयत करीमा पढ़ी जो आज कुरान में तरतीब वार हमारे उन्वान में आ गई, सूरा सुल मायदा आयत नंबर 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलब करो। वो कहता है ये तो हमारी दलील है। हमने कहा वो कैसे? कहने लगा देखो, इससे मुराद तो नेक बंदे नहीं, नेक अमल है, नमाज रोजा मुराद है। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ, ये जो हम नमाज रोजा करते हैं इसके मकबूल होने की कोई हतमी गारंटी है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं कन्फर्म कि मकबूल है या मरदूद है।
تو فرمایا جو چیز مقبول اور مردود ہونے میں خود تمہیں تردد ہے کہ بھئی مقبول ہے ہمارا نماز روزہ یا مقبول مردود، اس کو تو وسیلہ مانتے ہو، تو نبی اور ولی تو کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہوتا ہے، تو اسے اس کی عقل بہرحال چکرا گئی ایک دم. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بے ان کے وسیلہ کے جو تم کہو کہ ہم اللہ تک پہنچیں گے تو ایسا ممکن نہیں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی. بے وسیلہ ان کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی. جو بے بصر آدمی ہے یہ اس کی سوچ ہے. ہمیں تو ایمان، ایقان، عرفان، دنیا کی ہر نعمت ان کے طفیل ملی ہے اور ملتی رہے گی، کیونکہ رب فرما چکا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے ساری کثرت تو آپ کو عطا کر. اور آسمان کے چھت کے نیچے بخاری شریف، کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. مزے کی بات کہ وسیلے کے منکر طبقہ بخاری بخاری پہ اتنا زور دیتے ہے کہ لگنے لگ جاتا ہے بھی جیسے قرآن سے بھی اوپر ہو. یہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 16 پہ بھی یہ حدیث موجود ہے، صفحہ 439 پہ بھی. قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھاپا ہے، مدرسوں میں اکثر وہی استعمال ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے میں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، صفحہ 16 پہ. صفحہ 439 پہ انما انا قاسم و خازن واللہ یؤتی. انما کلمہ حصر ہے، قاسم خازن اور یوتی عامل ہیں اور معمول ذکر نہیں ہے، عموم کا فائدہ دے گا. معنی یہ بنے گا گرامرلی کل جہاں کے کل خزانے رب دیتا ہے، سب کا خزانچی بھی میں ہوں، سب بانٹنے والا بھی میں، تو انہی کے ہاتھ سے تو پہنچتا ہے. تو اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جو درمیان میں واسطہ ہو، ذریعہ ہو، وسیلہ ہو. اور وہ فرماتے ہیں سارے جہاں کی ساری نعمتیں براہ راست اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، جس کو جو ملتا ہے وسیلہ میں. تو اس لیے جس کو ان کے فرمان پہ اعتبار نہیں وہ پھر اپنے ایمان کا علاج کر. چنانچہ آگے فرمائے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. بے شک انہوں نے کفر کیا، اگر جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اس کی مثل اس کے ساتھ ساری کائنات اور پھر اس جتنی اور کائنات اس کے پاس ہو تاکہ وہ فدیہ دیں اس بات سے کہ چھٹکارا پائیں یوم قیامت کے عذاب سے، نہیں قبول کیا جائے گا ان کی جانب سے. ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا نا، سارا جہان بھی فدیہ دے کے اپنی جان بخشی کرانا چاہے وہ نہیں ہوگا. یہ تو دنیا والے ہیں نا، یہ افسر 2 ٹکے کے 10 روپے پہ بکنے والے، اور کہتے کہ ہاں جی قانون ہم نافذ کر رہے ہیں کہ غریب ہتھے چڑھ جائے تو. اور 10 روپے کی چائے کی پیالی بھی اب نہیں آتی، 10 روپے پہ جناب یہ بک جاتے ہیں. لیکن وہ رب ہے، رب اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے. ان بطشا ربک لشدید، قرآن فرماتا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید. یریدون ان یخرجوا من النار، ارادہ کریں گے چاہیں گے کہ نکلیں آگ سے، وما هم بخارجین منها، نہیں نکلیں گے اس سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا قائم رہنے والا. یاد رکھیں کافر کے لیے دائمی جہنم ہے. مسلمان اگر اپنے جرم کی پاداش میں اولاً جنت سے روک بھی دیا گیا، چلا بھی گیا جہنم میں، بالآخر اسے جنت میں آنے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنت سے نکل کے جہنم میں جائے. آگے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اس سے پچھلی آیتوں میں ڈاکو کی سزا کا ذکر آیا تھا اور باغی کی، اب چور کی سزا کا ذکر. چور اور ڈاکو میں آسان لفظوں میں فرق یہ ہے، مال محفوظ کو
مالک کی غفلت کی صورت میں یا اس کی بے توجہی کی صورت میں چھپا کے کوئی اٹھا لے یہ چوری ہے، اور مالک موجود ہے، غافل بھی نہیں، اور اس سے دھونس سے چھین لیا جائے، یہ ڈاکہ ہے۔ تو چور کی سزا کا بیان فرمایا کہ اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ان کے ہاتھ، جزا ہے اس کی جو انہوں نے کمایا، اور سزا ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یاد رکھیں 10 درم کم از کم کی کوئی چوری کرے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی جو قیمت ہے، اتنے کی کوئی چوری کرے اور وہ گواہی سے ثابت ہو جائے، شرعی گواہی سے یا کس سے، اس کے اپنے اقرار سے، تو قاضی حاکم یا اس کا قائم کردہ قاضی اس کو حکم ہے کہ وہ اس کا دانہ ہاتھ کاٹ ڈالے، یہ یہاں پہنچے سے، یہاں سے، پھر اگر وہ کرے تو بایاں پاؤں کاٹے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسے سرقہ کہتے ہیں عربی میں، اور وہ جو ہے وہ غصب ہے، وہ جو ڈاکہ ہے وہ چھیننا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه، تو جو توبہ کر لے بعد اس کے کہ اس نے ظلم کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ توبہ اس پر قبول فرمائے گا، کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنہار مہربان۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نے نہ جانا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہے، وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اور بخش دے گا جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے رسول تم غم نہ کھاؤ ان کا جو جلدی کرتے ہیں کفر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، ان میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہوں کے ساتھ، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافقانہ جو طور پہ اظہار کرتے ہیں ایمان کا اور لاتے نہیں، تو اے محبوب تم غم نہ کرو، یہ ان کا اپنا جرم ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے جو بعض یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، سنتے ہیں بہت شوق سے جھوٹ کو، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، اور سنتے ہیں ایک دوسرے قوم کی باتیں، لم یاتوکا، جو تمہارے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، پھیرتے ہیں کلمات کو اپنی جگہوں سے۔ یہ ایسے بدبخت تھے، تورات میں حضور کی جو صفتیں تھیں وہ دیکھا کہ حضور تو بالکل ان کے مطابق ہیں، ہمارے لوگ ہم سے وہ سن چکے ہیں، ان پر ایمان لے آئیں گے، تو معاذ اللہ دجال کی جو باتیں تھیں وہ حضور پر چسپاں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ وہ نبی نہیں، وہ یوں ہو۔ نعت پاک مصطفیٰ کو بدلنا، یہ یہودیوں کا جو کردار تھا وہ اس زمانے میں وہابیوں کا ہے، کہ حضور کے اوصاف سے ان کو چڑ ہو گئی ہے۔ ہنومان پہ اتراتے ہیں ہندو کہ سیتا کی خاطر اس نے 14 من کی وزنی کمان توڑ دی، اس کو فخر سمجھتے ہیں، اور ان کو اس پر فخر نہیں کہ ان کے پیغمبر نے انگشت مبارک سے آسمان کے چاند کا کلیجہ چیر دیا اور دست مبارک کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ میلاد پاک مصطفیٰ میں یہ چیزیں بیان کی جائیں تو وہابیوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، پھر کلمہ چھوڑ دو، حضور کی تو یہ شانیں ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں اوتیتم ھذا، اگر یہ حکم دیا گیا فخذوہ تو مان لینا، وَإِن لَّم تُؤْتَوْهُ فاحذروا، اور اگر وہ حکم نہ دیا گیا تو بچنا، یعنی مرضیاں کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کی تباہی کا اللہ ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تمہارا کچھ بھی ملک نہیں، زور نہیں اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ارادہ کیا اللہ نے یہ کہ ان کے دلوں کو ستھرا کرے، یعنی من کے جو خود پاپی ہیں تو پھر اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ لہم فی الدنیا خزی، واسطے ان کے دنیا میں ہے رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے ان کے ہے آخرت میں دردناک بڑا عذاب۔
یہ یہودیوں کی پوری کارستانیوں کا خلاصہ ہے. کرتے کیا تھے؟ احکام کو بدل دیتے. ایک مثال میں دیتا ہوں جو مفسرین نے لکھی. ان میں کوئی غریب زنا کرتا تو تورات کے مطابق اس پہ رجم لگاتے. کوئی مالدار کرتے تو پھر انہیں چھوڑ دیتے. پھر ان میں زنا عام ہو گیا. یہاں تک کہ ان میں کیس ہوا تو بچنے کے لیے کہتے ہیں رسول پاک کے بارے میں کہ ان سے فیصلہ کرو. سرکار نے فرمایا کہ یہ کہیں بعد میں بد نصیب مکر نہ جائیں. کہا کہ وہ ابن سوریہ تم میں بڑا مشہور ہے تورات کا عالم، اسے بلاؤ. وہ آیا. کہا تم ابن سوریہ ہو؟ کہا ہاں. کہا تم ہی سب سے بڑے تورات کے عالم ہو؟ کہا ہاں، لوگ یہی کہتے ہیں میرے بارے میں. کہا بتاؤ تورات میں کیا حکم ہے؟ اس نے کہا اس میں تو رجم کا حکم ہے. فرمایا یہی حکم ہے، لگاؤ ان کو رجم کرو، سنسار کرو. اور مشکات شریف کے حدیث میں ہے کہ وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے ہاتھ رکھ دیا اوپر ایک نے، تو سرکار نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، تو نیچے آیت رجم موجود تھی. ایسے لوگ تھے یہ یہودی. سرکار نے فرمایا تو مجھے قسم ہے رب کی جس نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں دی اللہ نے. فرعون اور فرعونیوں سے بچانے کے لیے 12 راستے قائم کیے. موسیٰ کلیم عصا مارتے تھے 12 چشمے پھوٹ پڑتے. من و سلوہ بھیجا. لیکن تم کیا کرتے؟ سماعون للکذب اکالون للسحت، سنتے ہیں بہت شوق سے جھوٹ اور کھاتے ہیں حرام. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے تو سحت ہر حرام کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہودیوں کے جس حرام پر یہ مذمت آئی ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ رشوت. رشوت لے کے احکام بدل لیتے تھے. آج بھی جو مولوی پیسے لے کے فتویٰ بدل دے، بے شک وہ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہی، لیکن اس کا یہ فعل یہودیوں والا ہے. حکومت کے کہنے پہ وہ آرڈر شریعت کا بدل دے تو یہودیوں جیسا فعل ہے. یا ویسے دنیاوی لالچ میں وکیلوں کی طرح پیسے لے کے وہ 3 طلاقوں کے بارے میں یہ لکھ دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے بیوی رکھ سکتے ہو، تو وہ بالکل یہودیوں والا فعل ہے. دین پڑھنے کا پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اگر آئے وہ تمہارے پاس تو فیصلہ دو ان کے درمیان یا ان سے منہ پھیر. یعنی یا رسول اللہ، اے محبوب، وہ اگر آئیں یہودی تو فیصلہ اسلام کا ان کے درمیان کر دو، اور اگر وہ اسے نہیں مانتے ان سے منہ پھیر. فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر تم نے بے رخی کی ان سے، اپنا چہرہ دس پھیرا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، محبوب ہرگز وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. آج بھی جو سچا عالم ہے حضور کا جانشین، اسے کافر ہوں یا مسلمان ظالم ہوں، کسی کی وجہ سے اسلام کا حکم نہیں بدلنا چاہیے. اور سمجھیں کہ یہ اڑی پہ ہیں، منہ پھیر لیں، انشاءاللہ وہ اس کا ضرر نہیں کر سکتے. آپ سوچیں گے بھئی وہ تو کئیوں لوگ ہوتے ہیں بھئی وہ مار پیٹ کرتے ہیں یا شہید تک کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بگاڑا تو صحیح، کیا بگاڑا؟ اپنی آخرت اور برباد کی اور اس کے درجے اور بڑھا دیے. بگاڑ تو وہ ہوتا ہے نا جس میں آدمی کو نقصان ہو آخرت کا. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور محبوب فیصلہ کرو تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف والوں کو پسند فرماتا ہے. کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، اور کیسے تم کو پنچ بناتے ہیں، کیسے آپ کو فیصلہ والا بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس میں حکم اللہ ہے. یعنی یہ بھی یہودیوں کا چکر ہے کہ دیکھو بچ جائیں سنگساری سے. خود تورات میں وہ حکم لکھا تھا زنا کا، اور پوچھنے حضور سے آ گئے، پھر سرکار نے بھی پکا ان کو پھنسایا نا، یہ خباثت نہ کر سکے. ابن سوریہ انہی کے عالم کو بلا کے پوچھا تورات میں کیا حکم ہے؟ اس نے کہا رجم کا. تو فرمایا ہمارے قرآن میں بھی یہی حکم ہے. ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ اس سے پھر جاتے ہیں اس کے بعد. یعنی فیصلہ بھی کراتے ہیں اور پھر مانتے نہیں. وہ تو ہیلے بانے کے لیے آئے تھے. اور یہ میں تو افتاء کی فیلڈ کا بندہ ہوں نا، یہ ہمارے ساتھ بھی بڑی دفعہ پیش آیا کہ وہ حجت بنانے کے لیے بعض اوقات نا، ورنہ جب ایک دفعہ ایک عالم مفتی سے پوچھ لیا اور اس نے وہ درست حکم بتا دیا، اب دوسرے سے پوچھیں گے، تیسرے سے، چوتھے سے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی دین کا ذوق اتنا رکھتے ہیں، کہیں کوئی دائیں بائیں ہو، ہمارے مقصد کی بات آئے. جامعہ اکبریہ میں تھا میں سن 11-12 میں، تو ہم نکلتے تھے نا، صبح تو اسباق ہوتے تھے،
ظہر کے بعد میں بیٹھتا تھا دارالفتاح میں فتویٰ نویسی کے لیے. کئی دفعہ نماز پڑھ کے نکلتے، باہر وہ چرپائیاں کرسیاں رکھی ہوتی، وہاں بیٹھے ہوتے، بزرگ بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، بچے بھی. اندازہ تو ہو جاتا تھا بھائی شاید کوئی مسئلے والے آئیں گے. اور مسئلہ آپ کو پتہ ہے نا، دارالفتاح میں پوچھنے کون سا آتے ہیں لوگ، دین کا شوق کتنے ہے. مسئلہ تو ایک ہی پوچھنے آتے ہیں، طلاق کا. وراثت کا پہلے آتے تھے، وہ بھی اب کن سے پوچھتے ہیں؟ پٹواریوں سے. مفتیوں سے نہیں، پٹواریوں سے. تو پھر ہم بھی بچوں کو بھیجتے تھے بھائی شاید وہ دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، بھائی وہ کوئی ان کے پاس آئے ہوں، جامعہ اکبر صاحبزادہ عبدالمالک سے دم وغیرہ کے لیے آئے ہوں. تو جب بچے جا کے پوچھتے تھے نا، تو بابے بڑے سٹائل سے کہتے تھے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، شرعی. اچھا نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں نماز تو نہیں پڑھی. بھائی آپ کے سامنے جو ابھی جماعت ہوئی ہے، ہم مسجد سے نکل کے آ کے آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ شرعی مسئلہ بڑا ہے یا جو آپ پوچھنا ہے بیٹھے ہو وہ بڑا ہے؟ اسلام کا سب سے شرعی بڑا مسئلہ تو نماز ہے، کلمہ اسلام. وہ اس ٹائم شرعی مسئلہ نہیں پوچھنے آتے، وہ بابے ساتھ آئے ہوتے ہیں کہ یہ جو ان کا بیٹا بیٹی یا بھتیجا بھتیجی بھانجا جی جن کا وہ قضیہ ہوتا ہے طلاق کا، بس دیکھو مفتی ان کو راہ دیتے ہیں کہ نہیں. اچھا کہتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا. حل ہو جانے کا ان کے نزدیک مطلب ہوتا ہے بھئی یہ کہا جائے طلاق نہیں. حالانکہ حل تو یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس کا جو حکم ہے وہ حل ہے، کیونکہ ہم مسئلہ بناتے نہیں، ہم مسئلہ بتلاتے ہیں. شریعت کے مسئلے بنے ہوئے ہیں پہلے. بہت پرانی بات ہے، ایک بندہ آ گیا، استاد میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس ٹائم باقاعدہ حیات تھے، سب سے بڑے عالم اور فقیہ مفتی وہی تھے میاں والی کے. تو وہ جب انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو وہ 3 طلاقیں واقع ہونے کا مسئلہ تھا. تو بار بار کہے جی میں بھور شریف والوں نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے تو اس لیے نہیں بھیجا کہ تو کہے تو میں لکھ دوں بھائی طلاق نہیں ہوئی، انہوں نے بھیجا ہے کہ وہاں سے جا کے مسئلہ پوچھو. تو مسائل میں سفارش نہیں ہوتی، وہ بھیجنے والا تو راہ بتاتا ہے نا بھی وہاں جا کے پوچھو. وہ کوئی اس لیے تو سفارش کر کے تو نہیں بھیجتا کہ اسے غلط مسئلہ بتایا جائے. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ ایمان والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے ایک رکوع سنا اور اس میں خاص طور پہ ایک عقیدے کا نظریے کا مسئلہ اور ایک فقہ کا، یعنی وسیلہ، اللہ کے محبوبوں کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ وسیلہ رکھے. یہی طریقہ ہے اہل بیت کا، صحابہ کا، اولیاء کا، رسول پاک نے خود یہ سکھائے. اور دوسرا یہ مسئلہ چور اور چوری کی سزا، رجم کی سزا. اللہ تعالی ہم سب کو، اور یہ رشوت کیا ہوتی ہے؟ حق کو باطل، باطل کو حق کر دینے کے لیے جو مال لیا جاتا ہے وہ رشوت ہے. صرف دفع ظلم کے لیے جو رشوت دی جائے نا، اپنے سے ظلم دور کرنے کے لیے، وہ دینے والا مجرم نہیں ہے، لینے والا پھر بھی مجرم ہے. باقی اس کے علاوہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھئی بچہ پڑھا ہوا بہت ہے جی، حق ہے اس کا نوکری، اس لیے رشوت دے سکتے ہیں. بھئی حق کس کی؟ یہ کوئی رکھا ہے قانون شریعت نے یا دنیا کے تعلیم والوں نے کہ بھئی جو بھی میٹرک کر لے گا اس کا حق ہے کہ ہم اسے نوکری دیں گے؟ حق نہیں ہے. ہاں حق وہ ہے، زمین آپ کی ہے، کسی نے قبضہ کر لیا ظلمن، اور وہ دفع ظلم بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، تو وہ آپ سے گناہ اٹھ جائے گا. اگر ویسے ہوتا ہے تو پھر تو نہ دیں، لیکن اگر وہ ظلم نہیں اٹھتا دفع ظلم کے لیے، اعطاء الرشوت لدفع ظلم امر جائز. میں عبارت بھی پڑھ دوں پھر اس کو یہ نہ سمجھا بھائی میں نے خود بنا رہا ہوں مسئلہ. تفسیرات احمدیہ میں یہ لکھا ہے، جو اورنگزیب عالمگیر کے بھی استاد ہیں، ملا جیون ہندی، اور فتاوی عالمگیری کے جو مرتبین ہیں 500 علماء ان میں سے، انہوں نے لکھا ہے اعطاء الرشوت لدفع ظلم امر جائز. اپنے سے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا جائز ہے، لیکن لینے والا اس ٹائم بھی گناہ گار ہوگا. جیسے کھانے پینے اور رہنے اور پہننے کا بھی کچھ نہیں نا، اس کے لیے جو قرض آپ لیتے ہیں اور وہ بھی بے سود نہیں ملتا، عیاشی کے لیے نہیں، باہر جانے کے لیے نہیں، یا وہ لمبے چوڑے چکروں کے نہیں، رہنے سہنے کے کپڑے بھی نہیں، مکان بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں، فاقوں اور مرنے تک نوبت آ گئی. اب جو قرض آپ لیتے ہیں اور وہ سود کے بغیر نہیں ملتا، اس قرض لینے میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، سود پہ قرض دینے والا پھر بھی گناہ گار. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہمارے پاس باقاعدہ عالم کورس شروع ہو چکا ہے، رہائشی طالب علم آ گئے ہیں. وہ جو بچے آئے تھے ان میں سے کچھ بچے تازے حافظ بنے تھے، عالم بننے آئے،
تو ان کی دستار فضیلت تھی، وہ ایک دو چھٹیاں گئے ہیں۔ ادھر ہمارے پاس 8-10 رہائشی طالب علم ہیں، تو اب ہم نے ادارے کو چلانا ہے۔ میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا، جس سے جو ہو سکے دامے درمے قدمے سخن تعاون کریں۔ یہ دین کے طالب علم ہیں، کوئی دکاندار ہے تو وہ کھانے پینے کی اجناس سے ہمارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، کرے۔ جو کسان حضرات بیٹھے ہیں، سبزیوں کے ذریعے، غلہ جات کے ذریعے، عشر کے دن ہیں، عشرنات دینے کی آفتیں تو اب آپ دیکھتے ہی ہیں کئی سالوں سے آنکھوں سے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سارا جان دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ تو یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اسے آپ نے خود کامیاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔